मसीह खुदावंद के अज़ीम व बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। तो खुदा का शुक्र हो कि उसके फ़ज़ल से ये दोबारा मुमकिन हुआ कि अब हम अपनी वीडियो के दूसरे हिस्से को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मुक़द्दस यूसुफ़ पे जो हम बात कर रहे थे तो उसको किस मुश्किलात का सामना था और किस सबब से जो है वो मरियम को चुपके से छोड़ना चाहता था। तो वो तो एक हिस्ट्री की बात थी कि उस दौर के कवानीन रवाज ऐसे थे। आज हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। आपको याद होगा कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि दूसरे पार्ट में हम यूसुफ़ के करैक्टर्स जो हैं उसकी बात करेंगे। कौन से ऐसे करैक्टर थे जिसके सबब से यूसुफ़ जो है वो मकबूल ठहरा और खुदा का फरिश्ता उसको पैगाम देने आया। तो डॉक्टर माइल्स मनरो करैक्टर के हवाले से एक बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का करैक्टर ये है कि जो आप अकेले में सोचते हैं, करते हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा, जब आपको कोई नहीं जानता, जो चीज़ आप अपने जहन में सोचते हैं और जैसा काम आप करते हैं, ये चीज़ बताती है कि आपका करैक्टर जो है वो कैसा है। तो मोस्टली हम जब कोई गलती, कोई ख़ता, कोई गुनाह करते हैं उसमें हमारा करैक्टर जो है वो दागदार होता है। तो यूसुफ़ जो है वो एक अच्छे करैक्टर का मालिक था। क्यों? क्योंकि आए हवाला पढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो वही पहला हवाला मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस उसके शौहर यूसुफ़ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। आमीन। तो देखें 19वें बाब में हमें मिलता है कि यूसुफ़ जो है वो रास्तबाज था। बाइबल उसको रास्तबाज कह रही है। रास्तबाज क्यों कह रही है? तो यहाँ से उसकी पहली क्वालिटी जो है उसका आगाज़ होता है कि बाइबल में लिखा है कि यूसुफ़ मर्द रास्तबाज था। और क्यों था? अगली क्वालिटी लिखी है कि वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। इसका मतलब ये है कि अगर यूसुफ़ मरियम को बदनाम करता, उसके बारे में झूठी बातें फैलाता और उसे रद्द कर देता, उसे छोड़ देता, तो फिर वो एक करैक्टरलेस शख्स होता है। और करैक्टरलेस शख्स जो है वो मुआशरे में सरवाइव नहीं कर पाता। लेकिन बाइबल इसके अगेंस्ट है। बाइबल बताती है कि यूसुफ़ मर्द रास्तबाज था और मर्द रास्तबाज के लिए उसका एक एक्ट ही काफ़ी था। और वो क्या था? लिखा है कि वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। अब जैसा कि सारी डिटेल पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका, तो मंगनी के लिए जो कवानीन थे उसी तरह से कवानीन उसको छोड़ने के भी थे। तो अगर यूसुफ़ को मरियम को छोड़ना था, उसको दोबारा चर्च में जाना था, उस काहिन को बुलाना था, अपनी फैमिली के हेड को बुलाना था और उस गांव के हेड को बुलाना पड़ता था। और फिर जो है ये तलाक का सिस्टम उनमें चलता था और सबके सामने उस मर्द को, अपनी बीवी को जो है वो बदकार साबित करना पड़ता था और उसके बाद जो है वो उसे छोड़ देते थे। तो इस सबब से यूसुफ़ खुद जो है वो मरियम को बदनाम कर देता। लेकिन बाइबल बयान करती है कि उसने मरियम को बदनाम करना ना चाहा, बल्कि उसे चुपके से छोड़ने का इरादा किया। तो यूसुफ़ के अंदर पहली ये क्वालिटी जो उसे रास्तबाज बनाती है वो है कि वो अपनी बीवी को बदनाम करना नहीं चाहता। अगर मैं और आप ये ठान लें कि हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे, किसी के ख़िलाफ़ झूठी बात नहीं सुनेंगे, ना फैलाएंगे, तो हमारा करैक्टर यूसुफ़ की तरह का होगा। हम मुबारक ठहरेंगे।
اور پھر میں اور آپ مرد راست باز ہو سکتے ہیں۔ بے شک یسوع مسیح نے ہمارے لیے خون بہا دیا، ہم راست باز ٹھہرتے ہیں اس سبب سے، اس کی قربانی کے سبب سے، لیکن بائبل میں مجھے اور آپ کو عمل بھی کرنا ہے، ہمیں عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بات ہم سیکھتے ہیں کہ یوسف کے اندر پہلی کوالٹی یہ تھی کہ وہ بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، مریم کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ اس نے ارادہ کیا کہ نہ تو میں سوسائٹی میں اس بات کو پھیلاؤں گا بلکہ میں چپکے سے چھوڑ دوں گا، اور اس کی اسی بات کو، اس کے اس کریکٹر کی بنا پہ کہ وہ بھی یہ چیزیں سوچ ہی رہا ہے کہ میں اس کو کس طرح پازیٹیو وے میں ہینڈل کر سکتا ہوں، خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اسے پیغام دیا۔ تو جب ہم کریکٹر کے طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کرتے ہیں تو پھر خدا ہم سے کلام کرتا ہے، پھر خدا اپنے فرشتوں کے وسیلہ، اپنے لوگوں کے وسیلہ، اس کلام کے وسیلہ جو ہے وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ تو پہلی بات کہ اپنے اندر سے اس چیز کو نکال دیں، اس کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں روح زمین پر رہتے ہوئے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو بلا وجہ بدنام نہ کریں۔ موسٹلی بدنامی جو ہے وہ جھوٹی باتوں کے سبب سے ہوتی ہے۔ ہاں، انسان کچھ کام بھی ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بدنام ہو جاتا ہے، لیکن سچائی ایک نہ ایک دن خود منظر عام پہ آ جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اسے کھود کے ڈھونڈ کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی بات ہم نے یوسف سے یہ سیکھی کہ مجھے اور آپ کو کسی کو بدنام نہیں کرنا۔ اب دوسری کوالٹی یوسف کے اندر کیا تھی جو اس کے کریکٹر کا حصہ تھی؟ بائبل میں ہی لکھا ہے، دوسرے باپ میں، یہی متی کی انجیل اس کا دوسرا باپ اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کی تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ اب دیکھیں دوسری اس کی کوالٹی جو ہے وہ بائبل دوسرے چیپٹر کی 13ویں آیت میں بیان کرتی ہے کہ یوسف کو پھر فرشتہ جو ہے وہ خواب میں دکھائی دیتا ہے، جب مجوسیوں نے آ کے یسوع مسیح کو سجدہ کر دیا، اپنے نذرانے پیش کر دیے، تو لکھا ہے کہ ان کے جانے کے بعد رات کو خواب میں کیا ہوا کہ یوسف کو پھر فرشتہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور فرشتہ اس سے کیا کہتا ہے کہ اے یوسف، اٹھ، اس بچے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے اور یہاں سے چلے جا، مصر سے بھاگ جا۔ تو دیکھیں کہ خداوند کے پاک کلام میں پھر اس کو بشارت ملتی ہے اور وہ فرشتہ کے سبب سے ہوتی ہے۔ اب یہ واقعہ کیوں تھا کہ اس دور میں ہیرودیس تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور ہیرودیس چاہتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے جس کے بارے میں بچپن سے ہی یہ باتیں مشہور ہو گئی ہیں، میں اس کو مروا دوں، اور اس نے یہ کوشش بھی کی، لیکن خدا نے اپنی قدرت سے یسوع مسیح کو بچایا، کیونکہ وہ خود یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پہ ان کی پیدائش ہوئی، خود یسوع مسیح جو ہے اس کا تعلق باپ کے ساتھ تھا، اس سبب سے باپ نے اس کو خود بچایا۔ اب دیکھیں کہ یوسف کو رات کو پیغام دیا جا رہا ہے اور بیت الحم سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ مصر کو چلے جا۔ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، جب نہ روڈز ہوتے تھے، نہ بہتر ٹرانسپورٹیشن تھی، نہ لائٹ تھی، اور پرابلمز ہی پرابلمز تھیں، تو یہ تقریباً ہمارے پاس اگر کوئی انسان نارمل واکنگ ڈسٹنس میں، اگر کوئی انسان نارمل واکنگ کر رہا ہے
تو وہ 1 گھنٹے میں تقریباً 4 کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ اس کے پاس لوڈ بھی تھا، سامان بھی تھا، مقدسہ مریم بھی تھی، یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو لکھا ہے کہ یوسف فوراً سے اٹھا اور اسی ٹائم چل پڑا، رات کے اندھیرے میں عمل کرنے کے لیے نکل پڑا۔ یہ اس کے کریکٹر کا دوسرا حصہ ہے کہ اس کی زندگی میں عمل موجود تھا۔ جب خدا بات کرتا تھا یہ شخص عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، یہ شخص اپنے آپ کو پیش کر دیتا تھا۔ سکتے ہیں تو سوچیں کہ فرشتے کے پیغام کے سبب سے ایک شخص اسی ٹائم اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، بچہ بھی پاس چھوٹا ہے، ماں بھی جو ہے وہ بھی بچے کی ساتھ ہے، نہ کوئی پراپر کھانے پینے کا انتظام، نہ کچھ چیزیں، اور وہ سفر کا آغاز کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی کوالٹی اس شخص میں تھی کہ یہ جو ہے عمل کرنے والا شخص تھا۔ جب اس سے کہا جاتا تھا عمل کر دیتا تھا۔ اس کو کہا گیا اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اس نے ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو اپنا لیا۔ اس کو کہا گیا ابھی اسی وقت اٹھ اور چل اور مصر میں پہنچ جا، اور یہ رات کے پہر میں ہی اٹھا اور چل پڑا۔ اور تیسری بڑی بات جو اسی چیپٹر میں، دوسرے چیپٹر میں سے کہی گئی، اس آیت کے بعد اسے کہا گیا، دیکھیں لکھا ہے اور 13ویں آیت میں اس سے کہا گیا اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا۔ اب فرشتے نے ایک اور تھریٹ بھی اس کو بتایا۔ وہ تھریٹ یہ تھا کہ ہیرودیس یسوع مسیح کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں تو نے وہاں رہنا ہے۔ آپ کو ٹائم پیریڈ نہیں ملتا، کچھ بتایا نہیں گیا، تجھے 2 ماہ رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، تجھے کتنا ٹائم رہنا ہے۔ تو بلائنڈلی اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا کہ میں اسی جگہ ٹھہرا رہوں گا اور فرشتے کا ویٹ کرتے رہنا، مائٹ پاسبل، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ 10 دن کی مسافرت کے بعد اس جگہ پہنچا ہے اور فرشتہ اسی ٹائم اسے کہتا کہ واپس چلے جا، ہیرودیس نہیں رہا۔ لیکن اس نے اس سارے خدشات کے باوجود لکھا ہے کہ یہ وہاں ٹھہرا رہا، اور بائبل بیان کرتی ہے کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص تھا۔ جب اس نے دوبارہ عمل کیا اور وہاں پہ رکا رہا، ٹھہرا رہا، تو لکھا ہے کہ پھر فرشتہ جو ہے وہ دوبارہ اس کو دکھائی دیا۔ تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں 19ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرے باب کی 19ویں آیت میں، جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہ تھے وہ مر گئے۔ تو دیکھیں بائبل میں یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے عصر نو زور حاصل کریں گے۔ تو یہ خداوند کا انتظار کر رہا تھا، خدا کی جواب کا انتظار کر رہا تھا، اور یہ مصر میں موجود تھا، یہ ٹھہرا رہا جب تک اس کو نہ کہا گیا۔ ابھی ہم نے یہ 12ویں اور 13ویں آیت کو پڑھا تھا، اور 19ویں آیت میں ہم جا کے پڑھ رہے ہیں کہ پھر اس کو پیغام دیا گیا کہ جو ہیرودیس جو بچے کو مارنے کے در پہ تھا وہ مر چکا ہے۔ اور پھر اس کو جب پیغام ملا تو پھر اس نے واپسی کا سفر کا آغاز کیا۔ یہ کریکٹر ہے یوسف کا۔ فرشتہ کے کہنے پہ مریم کو اپنا لیا، بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، پہلی کوالٹی۔ دوسری کوالٹی، رات کے پہروں میں جب اس سے بات کی گئی اسی ٹائم اٹھ پڑا، مشکلات کو سوچے سمجھے بغیر خدا کے کلام پہ عمل کیا، عمل کرنے والا شخص تھا۔ تیسری بڑی بات کہ جب فرشتہ نے کہا کہ جب تک میں تجھے نہ کہوں مصر میں ٹھہرے رہنا، ٹھہرا رہا۔ مصر سے تو پہلے ہی ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا، یہودیوں کا، اسرائیل کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا تھا، وہ بڑی مشکلات سے وہاں سے نکلے تھے۔ پھر اس کو وہاں پہ بھیجا گیا، لیکن اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ تیسری بڑی کوالٹی اس کے اندر تھی کہ جب تک اس کو کہا گیا کہ وہاں ٹھہرے رہنا، یہ ٹھہرا رہا۔ اور 19ویں آیت کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف ایک دفعہ پھر ڈرا
کہ ہیرودیس کی جگہ جب اس کا بیٹا ارخلاؤس بادشاہی کرنے شروع ہو گیا ہے تو یہ پھر ڈرا کہ یہ دوبارہ سے یسوع مسیح پر اٹیک نہ کر دے اور اس کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو پھر لکھا ہے کہ دوبارہ خواب میں ہدایت پا کر ناصرت کو چلے گیا۔ اب دیکھیں کہ پہلے 3 واقعات میں فرشتہ خود جو ہے وہ اس سے کلام کر رہا ہے آ کے۔ چوتھے واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس کے اندر یہ ڈر پیدا ہوا، اس کے اندر یہ کیفیت ایسی ہوئی تو فرشتہ خود آ گیا۔ تو چوتھی دفعہ اس کی باتوں کے سبب سے فرشتہ خود اس کو گائیڈ کرنے دوبارہ آیا جسے خدا نے بھیجا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 دفعہ خدا نے اس کو فرشتہ سے پیغام بھیجا اور اس نے عمل کیا، اور چوتھی دفعہ جب یہ خود اندر سے پریشان ہوا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو خدا نے خود فرشتے کو دوبارہ بھیج دیا۔ تو 3 دفعہ خدا کی طرف سے اور چوتھی دفعہ خود اس کے اندر کی حالت کے سبب سے فرشتہ دوبارہ پیغام دینے آ گیا۔ تو جب ہم عمل کرتے ہیں کلام پہ تو خدا ہمیں ڈیفرنٹ طریقوں سے جواب دیتا ہے، ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمیں رسپانس ملتا ہے۔ پہلے عمل کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خدا کی بخشش کو ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یوسف کے اندر یہ 3 کوالٹیز موجود تھیں اور اس کو بائبل مرد راست باز کہتی ہے۔ انسان جو مرضی سوچتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، جیسے مرضی سوال اٹھاتے رہیں، لیکن ہم نے تو بائبل کو دیکھنا ہے کہ بائبل اسے مرد راست باز جو ہے وہ پہلے چیپٹر میں ہی کہہ دیتی ہے۔ اور کیوں کہتی ہے؟ ساتھ یہ کوالٹی بھی بیان کرتی ہے، وہ بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا مریم کو۔ دوسری کوالٹی دوسرے چیپٹر کی 13ویں آیت میں ہم نے پڑھی کہ خدا کے فرشتہ نے اسے پیغام دیا اور وہ نکل پڑا، اسی ٹائم نکل پڑا، اور جب تک اس کو کہا رکے رہنا وہ رکا رہا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ایک ایسے شخص کو سونپا، مقدسہ مریم اور یوسف کے خاندان میں اس نے اس کو بھیجا جو اس وقت کے سب سے مبارک لوگ تھے، اور خدا کا نظر کرم اس خاندان پہ ہوا تاکہ یہ خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرے۔ ان کے اندر کچھ کوالٹیز تو موجود تھی نا، باقی لوگوں سے وہ اس لیے تو ڈیفرنٹ تھے، اور یہی کام ہوا، یہی بات ہوئی کہ یہ کیسے ڈیفرنٹ تھا۔ یہ 3 کوالٹیز ہم نے اس کی پڑھی۔ بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، عمل کرنے والا شخص تھا، جب تک کہا جاتا تھا ٹھہرا رہتا تھا۔ اب آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم سے تو فرشتہ بات نہیں کرتا، ہمیں تو فرشتہ گائیڈ نہیں کرتا، تو ہم کیسے ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس اس وقت توریت موجود تھی، پرانا عہد نامہ جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھا، وہ اس کو پڑھتے تھے اور اسی پر وہ عمل کرتے تھے، عمل کرنے والے شخص تھے۔ میرے اور آپ کے پاس یہ بائبل موجود ہے۔ اب خدا اس کلام کے سبب سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس میں چیزیں جو لکھی ہیں یہ ہمارے لیے لکھی گئی ہیں، یہ صرف نالج حاصل کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ عمل کے لیے لکھی گئی ہیں، اور عمل میں اور آپ اس پہ کریں گے تو ہم جو ہیں وہ اس دنیاوی زندگی میں خدا کے جلال کو حاصل کر سکیں گے۔ تو میرے اور آپ کے ساتھ خدا اپنے کلام کے وسیلہ جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم کیسے یوسف کی زندگی سے یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی کو بدنام نہیں کرنا، ہمیں عمل کرنا ہے، جب تک ہمیں کہا جائے کہ ٹھہرے رہو۔ بائبل جو جس چیزوں سے ہمیں روکتی ہے، منع کرتی ہے، ہمیں اس سے منع ہونا ہے۔ ہم ڈیلی بیسس پہ کتنے ہی ایسے کام ہیں جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، یا ہم اپنے دن میں کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو کہ کلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی پرفارم کرتے ہیں
لیکن بائبل کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اس کلام پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسی کوالٹی رکھیں گے تو خدا ہمیں جو ہے وہ اگزامپل کے طور پہ یوز کرے گا۔ ہمیں اپنے کریکٹر پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر جو ہے وہ میں اور آپ مرد راستہ باز ٹھہریں گے۔ ہمیں ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اتنی بڑی کوالٹیز کا مالک تھا یوسف، اس سبب سے خدا نے یسوع مسیح کو اس کے گھر میں بھیجا۔ اگر آج میں اور آپ ان چیزوں پر عمل کرنے شروع ہو جائیں گے تو یسوع مسیح کے بھید اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں ٹھہرنے شروع ہو جائیں گی اور ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے خاندان بابرکت ہوں گے۔ لہٰذا اس کلام کے وسیلہ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو، اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تو کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا تاکہ خدا ایسے ہی توفیق دے تو ہم بہت ساری چیزوں کو سیکھتے رہیں گے مل کے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔